भुट्टो साहब 8:15 से 9:40 तक अपनी वसीयत लिखते रहे। इसके बाद तकरीबन 10 मिनट 9:40 से 9:50 तक वो टेबल पर शीशा, कंघी, बालों का ब्रश, तेल की बोतल और जाए नमाज तौलिया बिछाकर इसके ऊपर रखते और हटाते रहे। फिर 9:55 तक अपने दांत ब्रश के साथ साफ किए और मुंह हाथ धोया, बालों को कंघी से संवारा। फिर तकरीबन 5 मिनट के लिए सगार की राख और चंद जले हुए कागज़ों की राख एक कागज़ की मदद से साफ करते रहे। दोबारा शाम 10:10 से 11:05 तक लिखते रहे। इसके बाद उन्होंने तमाम कागज़ात जो उन्होंने लिखे थे जला डाले। जले हुए कागज़ात की राख सारे सेल में फैल गई। उन्होंने अब्दुर्रहमान को बुलाया और इसे सेल साफ करने को कहा। उन्होंने संतरी से पूछा, कितना वक्त रह गया है? संतरी ने जवाब दिया, जनाब काफ़ी वक्त है। कहने लगे, कितना? 1 घंटा, 2 घंटे। मगर संतरी खामोश रहा। फिर खुद ही कहा कि 1-2 घंटे सो सकता हूँ। संतरी ने जवाबन कहा, जी जनाब। फिर कहा, कहीं जगा तो नहीं दोगे? 11:10 पर सेल खोला गया और अब्दुर्रहमान अंदर आ गया और बुरश की मदद से फर्श को साफ करने लगा। इस तरह उसने सारी राख बाहर निकाल दी। फिर सेल बंद हुआ और भुट्टो साहब खामोशी से लेट गए। 11:25 पर कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर सो लूँ, क्योंकि मैं कल रात भी नहीं सोया। वैसे मुझे पता है कि आप लोग मुझे 12 बजे जगा देंगे। कुछ देर बाद लेटे हुए उन्होंने सनम सनम ये अल्फाज 2 मरतबा पुकारे। 11:50 पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मजीद अहमद कुरैशी और काजिम हुसैन बलोच अंदर आए। उन्होंने बाहर से ही मिस्टर भुट्टो साहब को जगाने की कोशिश की, मगर वो नहीं जागे। मिस्टर कुरैशी ने जेल दफ्तर टेलीफोन करके पूछा कि क्या किया जाए। इन्हें बताया गया कि सेल खोलकर अंदर जाकर मिस्टर भुट्टो साहब को जगा दें। मिस्टर कुरैशी ने सेल खोलकर अंदर भुट्टो साहब को जगाने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर कुरैशी ने टेलीफोन पर दफ्तर में इतला दी कि भुट्टो साहब कोई जवाब नहीं दे रहे, जैसे कि वो बेहोश हैं। मुझे इस खबर पर काफ़ी फ़िक्र लाहक हुई, क्योंकि मेरे फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ ये भी था कि भुट्टो साहब किसी हालत में भी ख़ुदकुशी ना करें। रात 12 बजने में से 1 मिनट कम में जेल सुपरिटेंडेंट, जेल डॉक्टर और मजिस्ट्रेट को लेकर सिक्योरिटी वार्ड के सेल में दाखिल हुआ। भुट्टो साहब सेल में गद्दे पर शुमालन जनूबन बाएं पहलू से लेटे हुए थे और इनका मुंह सेल के दरवाजे की तरफ था। जब सेल का ताला खोला जा रहा था तो चौधरी यार मोहम्मद और जेल डॉक्टर ने देखा कि भुट्टो साहब ने अपनी एक आंख खोलकर हम सबको देखा और फिर आंख बंद कर ली। मैंने और चौधरी यार मोहम्मद ने अंदर दाखिल होते ही बार बार भुट्टो साहब का नाम लेकर पुकारा, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जेल डॉक्टर सगीर हुसैन शाह साहब से कहा कि वो भुट्टो साहब को चेक करें। डॉक्टर ने भुट्टो साहब की नब्ज़ महसूस की और फिर स्टेथोस्कोप के साथ इनके सीने का मुआयना किया और इनकी आंख को देखकर खड़े हो गए और मेरे कान में बताया कि भुट्टो साहब ठीक हैं। मैंने भुट्टो साहब को फिर आवाज़ दी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इन पर झुककर इनके कंधे को हिलाया और फिर इनको पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने डॉक्टर से फिर कहा कि इनको दोबारा चेक करें। डॉक्टर ने एक बार फिर इनकी नब्ज़ और छाती का मुआयना किया और उठकर मेरे कान में सरगोशी करके बताया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैंने डॉक्टर को सेल से बाहर बुलाया और दालान में इनसे कहा कि भुट्टो साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे। डॉक्टर ने मुझे यकीन दिलाया कि भुट्टो साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं फ़िक्र ना करूं। फिर चौधरी यार मोहम्मद ने मुझे बताया कि जब दरवाज़े का ताला खोला जा रहा था तो भुट्टो साहब ने एक आंख खोलकर हम सबको देखा और फिर वो आंख बंद कर ली। वो मक्कर कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। डॉक्टर ने भी जेल सुपरिटेंडेंट की तरह बताया कि इसने भी भुट्टो साहब की एक आंख खुली और बंद होते देखी थी। फिर कहा इनका दिल, नब्ज़ और आंख की पुतली बिल्कुल ठीक हैं और वो ये सब कुछ मक्कर के तौर पर कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर को बताया कि अगर भुट्टो साहब को कुछ हो गया तो वो ज़िम्मेदार होगा।
اور اسے فوجی طریقے سے حکم دیا کہ وہ بھٹو صاحب کو پھر چیک کرے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے کہنے پر تیسری بار بھٹو صاحب کو چیک کیا اور دالان میں آ کر مجھے بتایا کہ کرنل صاحب آپ فکر نہ کریں، بھٹو صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر، مسٹر قریشی اور مسٹر بلوچ کو سیکورٹی وارڈ ہی میں رہنے دیا اور ہم واپس دفتر آ گئے۔ آتے ہوئے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پھر کہا کہ چند منٹوں بعد بھٹو صاحب کو دوبارہ چیک کریں۔ رات 1:10 پر بھٹو صاحب خود اٹھ بیٹھے۔ مسٹر قریشی نے انہیں بتایا کہ نہانے کے لیے گرم پانی موجود ہے، مگر بھٹو صاحب نے جواب دیا کہ اب وہ نہانا نہیں چاہتے۔ حکم کے مطابق بھٹو صاحب کو 3 اور 4 اپریل 1979 کی درمیانی شب کو 2 بجے انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات کی موجودگی میں پھانسی لگانی تھی۔ انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات چودھری نذیر اختر راولپنڈی جیل میں 3 اپریل صبح سے حاضر تھے، جبکہ وہ 1 اپریل شام سے راولپنڈی آئے ہوئے تھے۔ بھٹو صاحب کی لمبی بھوک ہڑتال، اس کی وجہ سے ان کی جسمانی حالت دیکھ کر ایک اسٹریچر کا بھی بندوبست کر لیا گیا تھا۔ اگر وہ پھانسی گھاٹ تک چل کر نہ جا سکے تو ان کو اس اسٹریچر پر لے جایا جائے گا۔ چند ایک پیٹرومیکس ان کا بھی بندوبست کر لیا گیا تھا، کیونکہ اس رات آسمان پر کافی بادل موجود تھے اور رات اچھی خاصی اندھیری تھی۔ مندرجہ ذیل افسران رات 1:35 پر سیکورٹی وارڈ داخل ہوئے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل چودھری یار محمد، لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی مسٹر بشیر احمد خان، راولپنڈی جیل ڈاکٹر ذخیر حسین شاہ، جبکہ کچھ دیگر افسران جیل خانہ جات کے دالان تک مندرجہ بالا پارٹی کے پیچھے پیچھے گئے۔ انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات چودھری نذیر اختر دفتر سے سیدھے موت کے کنویں کی طرف ہی چلے گئے۔ سیکورٹی وارڈ پھانسی گھاٹ اور ان کے درمیانی راستے پر فوج کی فالتو گارڈ بھی متعین کر دی گئی تھی۔ مذکورہ پارٹی بھٹو صاحب کے سیل کے اندر گئی۔ بھٹو صاحب گدے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور جاگ رہے تھے۔ ان سے مجسٹریٹ مسٹر بشیر احمد خان نے کہا، کیا وہ واقعی کوئی وصیت چھوڑنا چاہتے ہیں؟ بھٹو صاحب خاموش رہے۔ بھٹو صاحب کا رنگ بالکل پھیکا اور زرد پڑ چکا تھا اور وہ جسمانی لحاظ سے نکاہت کی حالت میں تھے۔ ان کی آواز خفیف، بے حد کمزور تھی اور صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے کوشش کر کے کہا، I had tried, but my thoughts were so upset, so I could not do it, so I burned it. میں نے کوشش کی، لیکن میرے خیالات اتنے درہم برہم تھے کہ میں کچھ نہ لکھ سکا، میں نے اسے جلا دیا۔ میں نے قریب جا کر ان سے کہا، جناب آپ چل کر جائیں گے یا آپ کو اٹھا کر لے جائیں؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد میں نے اسی فکرے کو دہرایا۔ وہ بھی مجھے اسی طرح دیکھتے رہے اور پھر کہا، مجھے افسوس ہے، I pity۔ انہوں نے کچھ کہا لیکن ہم میں سے کوئی بھی کچھ سمجھ نہ سکا۔ میں نے آگے جا کر ان کے اوپر جھک کر کہا، معاف کیجیے گا، میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ انہوں نے اسی فکرے کو دوبارہ دہرایا، لیکن میں آخری 1-2 لفظ پھر بھی سمجھ نہیں پایا۔ میں ان کے چہرے پر پوری طرح جھک گیا اور پھر ان سے کہا، معاف کیجیے گا، میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ وہ بے حد کمزوری اور وقفے کے ساتھ بولے، I pity, my wife left۔ مجھے افسوس ہے، میری بیوی چلی گئی ہے۔ وہ بے حد پر اضطرار اور دلسوز حالت تھی۔ میں بھٹو صاحب کے جواب کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے، مگر یہ بھی نہیں چاہتے کہ انہیں اٹھا کر لے جایا جائے۔ شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر ان کی بیوی موجود ہوتی تو وہ انہیں سہارا دے کر لے جاتی۔ میں ان کے اس جواب پر بالکل شل اور بے حس ہو گیا۔ مجسٹریٹ نے دوبارہ آگے بڑھ کر ان سے پوچھا کہ آپ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ بھٹو صاحب خاموش رہے۔ مجسٹریٹ نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ وصیت لکھوانا چاہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، یس I would like to dictate۔ ہاں، میں لکھوانا چاہوں گا۔ اس لمحے وہ وقت ختم ہو چکا تھا اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے ہیڈ وارڈ کو حکم دیا کہ وہ اپنے آدمی اندر لائے اور مسٹر بھٹو کو اٹھا لیں۔ 4 وارڈ اندر داخل ہوئے اور 2 نے بھٹو صاحب کے بازو اور 2 نے ان کے پاؤں اور ٹانگیں پکڑ کے ان کو اوپر اٹھا لیا
اور جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ جب ان کو سیل سے باہر نکالا جا رہا تھا اور پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ان کی کمر تقریباً فرش کے ساتھ لگ رہی تھی۔ ان کی قمیض کا پچھلا حصہ ان واڈوں میں جو ان کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے تھے ان کے پاؤں کے نیچے آیا اور قمیض پھٹنے کی آواز آئی۔ میں نے اس قمیض کا معائنہ تو نہیں کیا لیکن وہ بازوؤں کے نیچے تک ضرور ادھڑ گئی تھی، یعنی ٹانکے کھل گئے ہوں گے۔ دالان میں ان کو اسٹریچر پر ڈال دیا گیا۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں ان کے پیٹ کے ساتھ سامنے ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ اتنی دیر میں عبد الرحمن چائے کی پیالی لے کر سامنے آیا جو بھٹو صاحب نے ہمارے داخل ہونے سے پہلے اس سے کہی ہوگی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جیل کی دیوار کے پار پرائم منسٹر ہاؤس میں بھٹو صاحب نے جو بھی چاہا دنیا کے کسی بھی حصے سے ان کے لیے فوراً مہیا کیا گیا، اور آج ان کی یہ آخری اور معمولی سی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی کہ چائے کی ایک پیالی بھی پی سکے۔ چاروں وارڈروں نے اسٹریچر کو چاروں کونوں سے اٹھا لیا۔ بھٹو صاحب نے اپنا سر گردن پر تھامے ہوئے اوپر اٹھائے رکھا مگر ویسے بالکل بے حس رہے۔ ان کے پاؤں پیلے زرد نظر آ رہے تھے جیسے کہ جسم میں خون بالکل کم ہو گیا ہو۔ سیل سے تقریباً 200 یا 250 گز پھانسی گھاٹ تک وہ بالکل خاموش اور بغیر حرکت کے رہے۔ پھانسی کی جگہ وارڈروں نے اسٹریچر کو زمین پر رکھا اور دو نے بھٹو صاحب کی بغلوں کے نیچے سے ان کی مدد سے پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے۔ میں بھٹو صاحب کے نزدیک ترین رہا، صرف میں نے اپنے پاؤں سے پھٹے بچا کر رکھے تھے، لیکن میرے کان ان کے چہرے سے 1 یا 2 فٹ ہی دور رہے۔ ان کے ہاتھوں سے ہتھ کڑی نکال کر ان کے بازو اور ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے ایک جھٹکے سے لے گئے اور پھر ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ اس دوران تارا مسیح نے ان کے سر اور چہرے پر ماسک چڑھا دیا۔ یا تو انہیں چہرے پر ماسک کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہوئی یا ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے جب ان کو کمر کے پیچھے ہتھ کڑی لگائی گئی تو لوہے کی ہتھ کڑی نے ان کی کلائیوں کو دبایا جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی۔ اس لیے انہوں نے کہا یہ مجھے شاید وہ کہنا چاہتے ہوں کہ یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ میں ان کے بالکل نزدیک تھا، یعنی میں تختے سے بچتے ہوئے آگے ان کی طرف اتنا جھکا ہوا تھا کہ ان کے منہ اور میرے کانوں میں 1-2 فٹ کا فاصلہ ہو، مگر میں ان کی یہ آخری بات پوری نہ سن سکا۔ ٹھیک 2:04 پر 4 اپریل 1979 کو جلاد نے لیور دبایا اور بھٹو صاحب ایک جھٹکے کے ساتھ پھانسی کے کنویں میں گر پڑے۔ میں اوپر سے سیڑھیوں کے ذریعے اتر کر کنویں کے کھلے نیچے رخ میں آ گیا اور دیکھا کہ بھٹو صاحب کا جسم معمولی ہل رہا تھا جو اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے تھا، لیکن وہ اس وقت مردہ حالت میں تھے۔ میں انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات کے پاس ان کرسیوں پر آ کر بیٹھ گیا جو لٹکی ہوئی لاش کے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کا سر ان کی گردن پر بائیں طرف جھک گیا تھا کیونکہ پھانسی کے پھندے کا رسہ ان کی دائیں طرف سے اوپر گیا ہوا تھا۔ بھٹو صاحب کی لاش کا اس طرح لٹکنا میرے لیے ایک نہ بھلا سکنے والا منظر ہے۔ میں آج تک جب بھی اس کا تصور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چند منٹوں بعد میں نے کسی کو کنویں میں بھٹو صاحب کے جسم کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے چودھری یار محمد جو میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ کنویں میں بھٹو صاحب کی لاش کے ساتھ کون ہے۔ ان کی بجائے مجھے آئی جی پریزن نے بتایا کہ وہ تارا مسیح ہے اور ہاتھوں اور ٹانگوں کو سیدھا کر رہا ہے تاکہ تشنج کی وجہ سے ان کا جسم ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بھٹو صاحب کی لاش کس کے حوالے کی گئی اور ان کی تدفین کے بندوبست کس نے کیے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی پر لٹکائے جانے کے بعد ان کے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کر کے میرے دوسرے چینلز کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ بھٹو صاحب کی جیل میں بتائی گئی آخری زندگی کے لمحات پر مبنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان جمشید مشتاق کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔